अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अली इमाम, कंसल्टेंट होम्योपैथ। और मैं आज आपको खुशामदीद करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मुदावा, यानी कि आपकी परेशानियों का, आपकी बीमारियों के हवाले से जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो मुदावा होता है, वो हम इस चैनल के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इसको शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें, उनको फ़ायदा उठा सकें। और जितनी भी जो जो कोविड है, चाहे उसके हवाले से, चाहे आजकल बहुत शदीद गर्मी है, हीट स्ट्रोक और बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारी सेहत के हवाले से हमें परेशान करती हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे ख़वातीन हों, चाहे मर्द हों। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे सन स्ट्रोक के हवाले से, जिसको आप हीट स्ट्रोक भी कह सकते हैं। और इसके अंदर जो है हम उन अलामात का जिक्र करेंगे, उन निशानियों को बताएंगे जिसकी वजह से आपको पता चल सके कि आप हीट स्ट्रोक की तरफ जा रहे हैं और आपको किस तरीके से उससे बचना है। और आखिर में हम आपको जो है उसकी रेमेडी बताएंगे और उससे बचाव के तरीके बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आज हम हीट स्ट्रोक के ऊपर। जी जनाब, तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हीट स्ट्रोक या उसको आप सन स्ट्रोक कह लें, या बहुत सारी ख़वातीन जो कि हमारी किचन के अंदर मशगूल होती हैं इन गर्मी के दिनों में, और उसके अंदर वो शदीद जो टेम्परेचर होता है किचन का वो बहुत शदीद होता है। अक्सर उसमें बहुत देर तक खड़े होकर काम करने से भी जो आपका दर्जा हरारत है जिस्म का वो बढ़ जाता है, चक्कर आते हैं, थकन सी महसूस होती है। और अक्सर ख़वातीन जो है उनको बहुत ज़्यादा पर्सपिरेशन भी आ जाती है, पसीना बहुत निकलता है, जो कि अक्सर ख़वातीन को महसूस नहीं होता और वो डिहाइड्रेशन का भी शिकार हो जाती हैं। अगर आप इन तमाम अलामात जिसके अंदर, चाहे आप किचन में बहुत देर तक रहे हों या घर से बाहर अगर आप निकले हों और उसके अंदर आपको धूप के अंदर वक्त गुजारना पड़ा हो और आपके अंदर ये तमाम अलामात आ रही हों, जिसके अंदर आपके सर का दर्द हो, जिस्म के अंदर आपको दर्द महसूस हो रहा हो, तो फ़ौरी तौर पर आप कोशिश करें कि अगर आप बाहर रोड के ऊपर हैं तो आप बराए मेहरबानी कोई फ़ौरन छाँव देखिए और छाँव के नीचे थोड़ी देर आप बैठ जाइए और कुछ पानी की बोतल अगर आपके पास मौजूद हो, वरना करीब से कहीं से भी पानी अवेलेबल हो, तो आप वहाँ पे बैठ के अपना जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, उसको बेहतर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप यहाँ पे भी नहीं रुकेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ये इलामात आपकी बढ़ेंगी और आपके जो जिस्म में है वो दर्द शुरू हो जाएगा, आपको बुखार की कैफियत शुरू हो जाएगी, आपके जिस्म के अंदर जो है वो दर्द जो है वो बढ़ने लगेगा और इसके साथ साथ जो है आपको चक्कर भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने फ़ौरी तौर पे क्या करना है कि आपने वापस अपने घर की राह लेनी है और आपको कोशिश ये करनी है कि आप जल्द अज जल्द अपने घर पहुँच सकें और वहाँ पे, ताकि आप एक ठंडे माहौल के अंदर आप बैठ सकें और आपकी जो भी आपकी जो फ़र्स्ट एड है वो आपको दी जा सके और आप मज़ीद किसी चीज़ से और मज़ीद ख़राबी से बच सकें। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे हम बात करेंगे अब इस प्रिवेंशन की, और प्रिवेंशन यानी कि इससे बचा कैसे जाए। तो इससे बचने का जो मैं कुछ आपको टिप्स दे रहा हूँ और आपको हम पिक्चोरियल भी दिखाएंगे ताकि आपको जो है उसको समझने में आसानी हो। तो बचाव के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो आपने ये करनी है कि आप कोशिश करें कि जब आप घर से बाहर निकलें तो आप हल्के रंग के कॉटन के मलबूसात ज़ेब तन करें, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, चाहे मर्द और ख़वातीन। क्योंकि हल्का रंग जो है वो सूरज की जो तपिश है उसको एब्जॉर्ब कम करता है। वो हल्के रंग में इस तरह की वाइट शर्ट भी हो सकती है जो मैंने अभी पहनी हुई है, इसमें कोई हल्का लाइट स्काई ब्लू कलर की भी कोई शर्ट या कोई भी आपका जो भी आपका ड्रेस क्लोथिंग है वो आप यूज़ कर सकते हैं। डार्क कलर और ब्लैक कलर बिलखुसूस जो है उसको अवॉइड करें धूप में जब आप निकलें।
چونکہ وہ جو ہے وہ گرمی کی حدت کو جو ہے وہ ایبزارب کرتا ہے۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا جو ہمارے ٹریفک پولیس اہلکار ہیں ان کو وائٹ یونیفارم اسی لیے دیا جاتا ہے کیونکہ وہ بیچارے پورے دن دھوپ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، اور اس دھوپ کے اندر چونکہ لازمت ہے تپش ہوتی ہے دھوپ کی اور گرمی ہوتی ہے، تو ان کا جو وائٹ ڈریس ہے وہ اس کی جو گرمی کی حدت ہے اس کو کم سے کم ایبزارب کرتا ہے۔ نمبر 2، سب سے پہلے سر، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سر کو جو ہے وہ سب سے پہلے بچانا ہے، جی ہاں، اور خاص طور پہ ضعیف لوگ اور بچے جن کے سر پہ کم بال ہوتے ہیں یا اتنے گھنے بال نہیں ہوتے اور بہت ہی ہلکے بال ہوتے ہیں، تو ان کو خاص طور پہ جو ہے وہ بچانا ہے، اور اس پہ ان کو ایک خاص کیپ آتی ہے جس میں بیچ میں نیٹ ہوتا ہے، جو کہ آپ ابھی اسکرین کے اوپر بھی آپ اس کیپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی کیپس لے لیں، چونکہ اللہ پاک نے ہمیں جن کے گھنے بال ہیں اور وہ دھوپ سے آپ کا جو اسکل ہے، جو آپ کا ہیڈ ہے، اس کو بچاتا ہے، تو جن لوگوں کے بال ہلکے ہیں، خاص طور پہ بچے اور بوڑھے، وہ ضرور جو ہے وہ کیپ کے ساتھ جو ہے وہ گھر سے نکلیں۔ نمبر 2، امبریلا ہے، امبریلا بھی آپ لے کے نکل سکتے ہیں، اس سے جو ہے وہ اچھا خاصا آپ کا ایریا کور ہو جاتا ہے، آپ کا جو اوور آل ہیڈ کا ایریا ہے، آپ کا فور ہیڈ ہے، اور آپ کا جو نیپ آف نیک ہے، یعنی کہ جو آپ کی گدی، یہاں پہ میں آپ کو ایک انتہائی ضروری بات بتاتا چلوں کہ جو گدی ہے، اسٹروک اور ہیٹ کا جو اثر ہے، جو سن اسٹروک ہے، وہ آپ کو لگتا ہی گدی پہ ہے، یعنی کہ آپ کی جو نیپ آف نیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے سب سے ایک ہم لوگ چھوٹے میں بھی دیکھتے آئے ہیں اور اب بھی دیکھتے ہیں کہ اکثر وہ جو چھوٹی پیسز ملتے ہیں کاٹن ٹاولز کے، اس کو آپ گھر سے جب نکلیں تو اس کو گیلا کر لیں اور اس کو اس طرح سے نچوڑ لیں، اور نچوڑنے کے بعد آپ اس کو اپنے گردن میں اس طریقے سے آپ اس کو ڈال لیں، اور اس کو ڈال کے آپ باہر نکلیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو جو ہیٹ اسٹروک ہے، جو لو لگنے کا جو خدشہ اور اندیشہ ہے، وہ کم سے کم ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی یہ جو جگہ ہے یہ گیلی رہے گی۔ اچھا، امبریلا ہو گیا، یہ تمام سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ جو آج کل میں دیکھتا ہوں کہ اکثر عموماً گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں گھر کے باہر، اور عموماً آپ بچوں کو لے کے آتے ہیں یا خواتین کو، اور آپ نے لاک کھول دیا اور وہ سب اس کے اندر بیٹھ گئے۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اگر شیڈڈ ایریا میں گاڑی نہیں کھڑی ہوئی ہے، دھوپ میں بہت دیر سے ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اس کے چاروں شیشے اتار دینے ہیں، تاکہ اندر کی جو اس میں حدت ہے گرمی کی وہ کم ہو، چونکہ اچانک سے جو آپ کا جو باڈی ٹیمپریچر ہے باہر کا اور جو اندر کا ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ کلیش کرتا ہے، اور اکثر اس میں بھی طبیعت خراب ہوتی ہے، اکثر اس میں بھی فیور آتا ہے، اکثر اس میں بھی چکر آتے ہیں اور لو لگنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ برائے مہربانی تھوڑی دیر اس کو کھلا چھوڑ دیں، اس کے بعد بچوں کو بٹھائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جب بھی گاڑی میں اتریں، کہیں پہ بھی پارک کریں اور آپ کی گاڑی میں اے سی نہیں ہے یا کام نہیں کر رہا، تو برائے مہربانی بچوں کو، خواتین کو اس میں نہ چھوڑیں، کہیں پہ بھی اترنا ہے تو باہر اتاریں، کیونکہ گاڑی کا ٹیمپریچر ودن منٹس جو ہے، اگر اے سی نہیں ہے تو وہ فوری طور پہ بڑھتا ہے، اور اس میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اگر گاڑی نہیں چل رہی ہے تو جس طرح کا آج کل حبس ہے اور جس طرح کی آج کل گرمی ہے، اس میں بہت شدید اس میں ان کو لو لگنے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ ویری امپورٹنٹ ٹپ، پانی کی بوتل اپنے ساتھ رکھیں، بہت زیادہ ضروری نہیں ہے کہ چلڈ واٹر ہو، ایک نارمل روم ٹیمپریچر کے اوپر جو پانی ہے وہ آپ نے رکھنا ہے اپنے ساتھ، اور اس کو آپ بے شک پیاس نہ لگ رہی ہو پھر بھی آپ نے اس کو تھوڑی تھوڑی دیر پہ سپ کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ پانی کی بوتل کے ساتھ آپ نے اکثر اپنے بچوں کو، ضعیف لوگوں کو، ایک دوسرے کو یہ ضرور چیک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ چیزیں ایسی نشانیاں دی ہیں جو کہ اگر ہمیں پتہ ہوں تو ہم اس کو دیکھ کے اس کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں، جیسے یہ ہونٹ ہے، اکثر آپ بچوں کے دیکھیں ہونٹ بالکل سوکھ جاتے ہیں اور وہ ڈرائی ہوتے ہیں، ان کی زبان آپ دیکھیں تو بالکل ڈرائی ہوتی ہے، تو دیٹ شوز کہ وہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہے، اور آپ ان کو جو ہے ضرور ان کو فوری طور پہ کہیں کہ بیٹا پانی لو، دل نہیں چاہ رہا پھر بھی کچھ سپس لو تاکہ تم ڈی ہائیڈریٹڈ نہ ہو سکیں آپ۔ اچھا، باہر نکلتے ہیں، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی، یعنی کہ فروٹ کے حساب سے، گرمی کے ٹائم ہے، بہت سے فروٹس آئے ہیں، تو اس کے اندر آپ گنے کا رس جو ہے اچھی جگہ سے، جہاں سے آپ دیکھیں کہ وہ صحت کے اصولوں کے مطابق جہاں پہ اس کو نکالا جا رہا ہے، گنے کا جوس پی سکتے ہیں آپ، کیری کا جوس بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں اور گھر سے باہر نکلتے وقت اس کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے آپ کا جو نمکین لسی ہے،
بہترین چیز ہے جناب، وہ آپ اس کو لیجئے اور اس کو پیجئے جب باہر نکلیے. برائے مہربانی اس طرح کی گرمی میں جیسی آج کل ہم لوگ گزار رہے ہیں، یعنی کہ مئی جون، خاص طور پہ پاکستان میں اور کراچی میں رہنے والوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کی گرمی کے اندر جو ہے وہ باہر کی جو فوڈ آئٹم ہے اس کو، تلی ہوئی چیزیں، چاٹ مسالے، یہ وہ، ان سب چیزوں کو پلیز اوائڈ کریں. ڈائریا کا خدشہ ہو سکتا ہے، آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے، آپ کو فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے. کوشش کریں کہ گھر سے پانی کی بوتل یا گھر سے ہی جوس لے کے نکلیں. گتوں میں جو پیسچرائز جو جوسز ہوتے ہیں اس کو آپ لوگ پلیز 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 اوائڈ کیجیے. تو یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ کچھ انٹروڈکشن میں کچھ بات کر لی، کچھ ہم نے جو ہے سائنز اینڈ سمٹمس کے اوپر بات کر لی، اور کچھ ہم نے جو ہے وہ پریونشن کے اوپر بات کر لی. اب ہم جو ہے کچھ اہم باتیں ہیں ہم اس کی طرف چلتے ہیں. کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کو جو ہے وہ فار ایگزامپل لو کسی کو لگ جاتی ہے، جو کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بھی بتایا ہے کہ چھاؤں میں بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد جو ہے کچھ ہلکے گیلے کپڑے سے، بہت ٹھنڈا لوگ اکثر برف کا پانی لے کے اور ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا برائے مہربانی نہ کریں. ہارٹ کنجیشن ہو سکتا ہے، بہت ساری اور چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک نارمل ٹیمپریچر کا جو ویٹ ٹاول ہوتا ہے اس کو آپ لے کے جو ہے وہ گردن پہ، انڈر آرمس پہ اور مطلب سر کے اوپر آپ اس کو وہ ایریا آپ ویٹ کر سکتے ہیں، تو اس سے بہت بہتری کی صورت پیدا ہو سکتی ہے. بہت ضروری نہ ہو تو اس گرمی میں گھر سے نہ نکلیں، گھر پہ رہیں، گھر میں بیٹھ کے. آج کل ویسے ہی جو ہے وہ گھر سے بیٹھ کے جو ہے وہ آفس کے اور تمام کام ہو رہے ہیں، ورک فرام ہوم ہو رہا ہے. تو کوشش یہ کیجیے کہ گھر سے بلا ضرورت نہ نکلیں، بچوں کو نہ نکلنے دیں، ضعیف لوگوں کو جو ہے وہ ان کو نہ نکلنے دیں، آپ خود بھی نہ نکلیں. اور شام کے وقت جیسے جیسے سورج جو ہے وہ غروب کی طرف ہوتا ہے تو آپ اپنی جو بھی ضروری چیزیں وہ باہر نکل کے کر لیں. نمبر دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے، میرے وہ دوست جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں اور جو کہ اسموکنگ کرتے ہیں، اور جو اسموکرز ہیں ان کے ویسے ہی جو اسموکرز ہوتے ہیں وہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار رہتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے جو ہے اگر آفس کے اندر ہے تو برائے مہربانی آفس میں بیٹھیں، کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھنڈے موسم میں بیٹھ کے آپ اے سی کے انوائرمنٹ میں بیٹھ کے کام کریں. یہ جو کھانا کھانے کے بعد اور دوپہر کے کھانے کے بعد یا اس سے پہلے صبح جیسے ہی آفس پہنچے اس کے تھوڑی دیر بعد باہر نکلنا ہوتا ہے، اور اپنے ان دوستوں کو پکڑ کے آپ باہر نکلتے ہیں، اور باہر ایک ایسے ایریے میں اگر جو ہے بلڈنگ کے اندر اگر کوئی جگہ نہیں دی ہوئی ہے، آپ کا کوئی بینگلو میں، آپ باہر نکل کے سڑی دھوپ کے اندر آپ جو ہے وہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، دھوپ سے جو ہے وہ آپ اپنے بدن کو جلا رہے ہوتے ہیں، اور سگریٹ سے جو ہے وہ آپ اپنے پھیپھڑوں کو جلا رہے ہوتے ہیں. تو کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ برائے مہربانی اپنی صحت کے ساتھ اور اپنے جسم کے ساتھ اور اس نعمت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس سے بچیں. کوشش کریں کہ اس کو نہ پئیں ان گرمی کے دنوں میں، اور ویسے تو نہ پئیں، کیا کوشش کریں کہ چھوڑ ہی دیں، کیونکہ یہ آپ کے جو پھیپھڑے ہیں، جس میں آج کل کووڈ کے زمانے میں آپ نے ویسے ہی دیکھا کہ یہ پھیپھڑوں کی بیماری ہے اصل میں، اور یہ کس طریقے سے انسان کو چند دنوں میں ختم کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور یہ بہت ایک ضروری چیز تھی جو میں نے اپنے ان بھائیوں سے بات کرنی تھی جو کہ اسموکنگ کی عادت میں مبتلا ہیں. تو برائے مہربانی آفیسز میں دوپہر کے کھانے کے بعد اور باہر نکل کے اس طرح سے دھوپ میں کھڑے ہو کے سگریٹ نوشی سے پرہیز فرمائیے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ پارٹ کی طرف، اور جو ہے ریمیڈی، اس میں کیا یوز کرنی ہے. اچھا جناب، تو ریمیڈی جو ہے وہ اس کے اندر میں آپ کو سب سے پہلے ایک چیز بتا دوں کہ ہومیوپیتھی کے اندر کسی بھی ڈیزیز کے لیے اسپیسیفک میڈیسن نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ آپ لوگ اپنے پاس ذہن نشین کر لیں، لکھ لیں کہ ہومیوپیتھک میں کوئی ایسا اصول نہیں ہے کہ فار سیٹ آف ڈیزیز کے لیے سیٹ آف میڈیسنز ہوں. ایسا بالکل نہیں ہے. ہمارے یہاں ٹوٹیلٹی کے اوپر کام ہوتا ہے. اوور آل آپ کی کرونک کی بات کر رہا ہوں کہ ایون کہ ایکیوٹ میں بھی ہم سمٹمز لیتے ہیں، لیکن اوبیسلی کیونکہ ایمرجنسی کی صورت ہوتی ہے تو ہم اس میں پرسکرپشن جلدی کرتے ہیں. لیکن اگین جو کرونک چیزیں ہیں اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ ٹوٹیلٹی کی اور آپ کے سمٹمز کی فرام ٹاپ ٹو ٹو، جو کہ میرے یعنی کہ چینل کی ایک لائن بھی ہے کہ جرنی فرام مائنڈ ٹو ہیل دا باڈی. تو اسی اصول کے تحت ہم کام کرتے ہیں. آج جو میں آپ کو میڈیسن بتانے جا رہا ہوں وہ دیٹ از فار ایمرجنسی. ایک میری پوری
سیریز ہوگی جو کہ ہومیوپیتھی اینڈ ایمرجنسی کے حوالے سے ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بہت ساری کچھ متس بھی ہیں اور کچھ مس انفارمیشن بھی ہے ہومیوپیتھی کے حوالے سے. اس چینل پہ آگے آنے والی ساتھ میں اس کے اوپر بھی ڈسکس کروں گا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہومیوپیتھی کے حوالے سے یہ بات انتہائی غلط ہے کہ یہ سلو ایکشن ہے یا یہ کام نہیں کرتی اور ہمارے یہاں پلاسیبو دی جاتی ہے یا صرف یہ پلاسیبو کے اوپر ہی کام ہوتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. ہماری فاسٹ ایکشن دوائیاں ہوتی ہیں، صرف اگر کمی ہے تو وہ دینے والے میں ہے. جو میڈیسنز ہیں وہ بالکل اپنی پوری کوالٹی کے ساتھ موجود ہیں. صرف اگر دینے والا مستند ڈاکٹر ہے اور وہ جانتا ہے اور وہ صحیح پرسکرائب کرنا جانتا ہے، وہ ٹوٹالٹی کو اس نے دیکھ لیا ہے، وہ سمپٹمالوجی اور پیتھالوجی کو اس نے تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے آپ کو کوئی چیز پرسکرائب کی ہے تو وہ بالکل وہ کام کرتی ہے. تو یہ ایک بہت ضروری بات تھی جو میں نے آپ سے کرنی تھی. آپ نے جو میں آپ کو میڈیسن بتا رہا ہوں وہ 2 میڈیسنز ہیں جو کہ ایمرجنسی میں آپ نے لینی ہے، جو کہ گھر میں رکھنی چاہیے آپ کو. اور اس کے بعد آپ نے پھر اپنے جی پی سے یا آپ نے کسی مستند ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے یا کسی بھی اسپتال جا کے آپ نے اس کا پراپر ٹریٹمنٹ لینا ہے. یہ میں آپ کو ٹریٹمنٹ نہیں بتا رہا ہوں، دس از جسٹ فار دی ایمرجنسی یوز. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو 2 دوائیاں ہیں. سب سے امپورٹنٹ ایک ہے گلونائنم، جس کو ہم جو ہے نائٹروگلیسرین بھی کہتے ہیں، جس کو آپ لوگوں نے شاید اینجسٹ کا نام سنا ہوگا ایلوپیتھک کے اندر، جو زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے. جی ہاں بالکل، یہ گلونائنم ہمارے یہاں یہ وہی دوائی ہے. اور یہ اگر آپ صبح کے وقت یا دن کے وقت اگر گھر سے نکل رہے ہیں تو 1 چمچ پانی میں اس کے 5 سے 6 ڈراپس لے کے اگر آپ زبان کے نیچے رکھ لیں تو انشاءاللہ آپ جو ہے لو لگنے سے محفوظ رہیں گے. اور اگر وہ آپ نے تمام احتیاطی تدابیر اپنے ساتھ کی ہوئی ہیں جو میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتائی ہیں تو بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، ایک دوائی ہے بیلیڈونا. بیلیڈونا کی جو مین خصوصیات ہے وہ یہ ہے کہ جب چہرے پہ سرخی آ جائے، اگر آپ دیکھیں کہ کسی کو لو لگ گئی ہے، اس کی آنکھیں بالکل بلڈ ریڈ ہو رہی ہیں، اس کے چہرے پہ سرخ ہے، تمتما رہا ہے، کان اس کے لال ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ وہاں پہ بیلیڈونا 30 جو ہے اس کی آپ 10-10 منٹ سے 1 سے 2 ڈوز اس کو دے کے اور آپ جو ہے اپنے جی پی کی طرف یا ہسپتال کی طرف رن کیجئے، کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جائیے تاکہ وہ آگے کی چیزوں کو پھر بخوبی سنبھال سکے. یہ میں نے آپ کو دونوں میڈیسن جو ہے وہ ایمرجنسی کے لیے بتائیں، یہ آپ کو گھر پہ ہونی چاہیے. اور ڈسکرپشن میں آپ کو جو ہے وہ طریقہ لکھا ہوا ہے، اردو اور انگلش میں آپ کو ملے گا کہ کس طرح سے ہومیوپیتھک میڈیسن لینی ہے. بہت سارے لوگوں کو ناظرین یہ نہیں پتہ ہے کہ ہومیوپیتھک میڈیسنس کس طرح سے انسٹیٹیوٹ کی جاتی ہیں، کیا اس کا پروٹوکول ہے. کائنڈلی میری آپ سے گزارش ہے اس کو ضرور پلیز پڑھیے گا. آپ کو کوئی بھی ایشو ہو، آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو، کسی بھی حوالے سے آپ کو بات کرنی ہو، میرا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے جس پہ میں کال ریسیو نہیں کرتا ہوں. آپ نے صرف جو ہے اس پہ میسج دینا ہے، چاہے وہ وائس نوٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ ٹیکسٹ کی صورت میں ہو. میری ٹیم اس کو دیکھے گی اور ہم آپ کو فوری سے فوری انشاءاللہ رپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اب ویڈیو کا اختتام کر رہا ہوں. آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی اور ٹاپک پہ بات ہو، کسی اور ڈیزیز کے اوپر بات ہو، تو آپ پلیز جو ہے اپنے کمنٹس چھوڑیں. اس کو ہم کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کوئی ایڈوائس ہو میرے لیے وہ دینا چاہیں آپ وہ دے سکتے ہیں. تو انہی تمام باتوں کے ساتھ علی امام کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جلد آپ سے ملیں گے. لیکن جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا، خاص طور پہ واٹس ایپ گروپس کے اوپر مت بھولیے گا. یہ میری آپ سے گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.